पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, फहीम साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं जनाब ये ज्यादती हमारे साथ की जा रही है और हमें पहले कहा गया जलसा करें और अब जलसा गाह की तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? देखें, वो मैक्सिमम ये करेंगे, जलसा गाह को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपना जलसा कहीं और ले जाओ, ये कर लो। वो एस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे हरबे होते हैं सियासी नौयत के, वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कराची का इम्तिहान यह है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त कराची पर आके पड़ा है। कराची को यह मौका मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तानियों का इन्हिसार कराची के ऊपर है, कराची के लोगों के ऊपर है। आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची के लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए कि वो पैगाम दें पूरी दुनिया को कि वो इस फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी हकूक के साथ, मैंडेट के एहतराम के साथ, आजादी इजहार राय के साथ और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। कराची के ऊपर बहुत बोझ है, क्या कराची ये बोझ उठाएगा? वैसे अभी तक तो दौरा बहुत कामयाब जा रहा है सुहेल आफरीदी का। वो जहां भी जाते हैं उनका इस्तकबालिया एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज एक एक महीना तैयारी करके जिस नौयत का प्रोग्राम करती हैं या जिस लेवल का जलसा करती हैं, उस लेवल के इस्तकबालिये हो रहे हैं सुहेल आफरीदी के। और एक बात याद रखिएगा कि ये सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक अदना कारकुन और खिलाड़ी है। अगर इमरान खान कहीं खुद बाहर आ गया, जो कप्तान है इस टीम का, तो फिर क्या होगा? इससे सैकड़ों गुना लोग निकलेंगे और जिस तरफ इमरान खान होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। नवाज शरीफ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं ना, खामोशी का उन्होंने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है और चुप करके बर्दाश्त करी जा रहे हैं। यानी हर कोई आता है उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, उन्हें जूते पॉलिश करने वाला कहकर चला जाता है। अचकजई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ ने मकबूलियत वाली अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अब आ जाए सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो रुकावट डाली उसके बाद उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुजरिम करार दे दिया। जरदारी ने बेनजीर की सियासत को खत्म करके कब्जा कर लिया है। ये सुहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके आईन का बुनियादी ढांचा ही उधेड़ दिया है और अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजादी चाहता है, सिंध तब्दीली चाहता है, सिंध इमरान खान को चाहता है। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा और ये मनाजिर दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ गए तो जिस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरीके से जगह जगह लोगों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आए जो इत्तेहादियों के तौर पे साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कारकुन सबसे बड़ी तादाद में थे। अब अगर इमरान खान बाहर आ गया ना, तो ये मनाजिर और ये तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफी है कि इमरान खान बाहर आ गए तो क्या होगा। इस्तकबाल के नाम के ऊपर जो है वो पूरे पूरे जलसे हो रहे हैं और ये हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिंध से ज्यादा तगड़ी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है। मेरा आज भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर या इमरान खान के नजरिए का सबसे ज्यादा फॉलोअर पंजाब में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि एक जाली हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि अगर पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होती और फिर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का और कुछ और लोगों का कोई मुस्तकबिल ना होता। उन्हें इस बात का खदशा है और इसी बिना के ऊपर पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई गई। मेरा आज भी ये मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप ताकत देख लें और सिंध के अंदर आप देखें कि जरा सा मार्जिन मिला है सुहेल आफरीदी को और उस मार्जिन का फायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने जलसा रख लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि 2 दिन में जलसा होगा। ये कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले जलसा नहीं रखा। ये तो कराची का दौरा ही 10 दिन पहले डिसाइड हुआ था और कराची आने पर उन्होंने डिसाइड किया कि भी थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जलसा कर लेते हैं, इतने लोग हैं तो जलसा करवाओ। ये मैंने अपने वीलॉग में पहली दफा ये बात की थी कि जलसा ही करवा देना चाहिए अगर माहौल खुल रहा है तो।
تو اب وہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر جلسہ کر رہے ہیں اور ہر طرف جلسے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور یہ تھوڑا سا اگر روم کھلا رہا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ثابت کر دیں گے اپنی برتری کراچی یعنی منی پاکستان میں. پشاور میں ایک بڑا کامیاب یوتھ کنونشن ہوا ہے. پی ٹی آئی ہر طرف سے اب کام کر رہی ہے. پنجاب میں ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی ہے, جو پشاور ہے وہاں پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ملاکنڈ میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو پشاور میں ایک بڑا کامیاب انصاف یوتھ ونگ کنونشن بھی ہوا, اور یہ تیاریاں ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی جنہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے. دیکھیں یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اس کی تیاری کریں, بھرپور تیاری کریں, پورے پاکستان کو اس کے لیے تیار کریں, چاہے 2, 4, 5 مہینے لگ جائیں. ناظرین, کراچی میں فوجی ٹرک گزر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہوئے تھے, نعرے لگا رہے تھے. تو فوجی ٹرک کے اندر سے فوجی جو ہیں وہ مکے لہرا لہرا کے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے, یعنی قیدی نمبر 804 کے نعرے فوجی بھی لگاتے ہیں. ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ 90% سے زیادہ جو فوج کے اندرونی طور پہ ادارے کے اندر ایک سروے ہوا, 90% سے زیادہ ادارے کے اندر جو لوگ ہیں یا فوجی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے, انہیں پسند کرتے ہیں. بہت تھوڑی مقبولیت ہے باقی لوگوں کی. تو عمران خان کی مقبولیت چاہے فوج کے اندر ہے, چاہے فوج کے باہر ہے, چاہے سویلینز میں ہے, چاہے بیوروکریٹس میں ہے, ہر طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت یکساں ہے. یہ صرف سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں. فوجی ٹرک کے اندر سے مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جو ملٹری کی جو فیملیز کو ملتا ہوں وہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں عمران خان سے, اور وہ بڑے شرمندہ ہیں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. اب ناظرین, یہ ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر بڑی کھل کر بات کی ہے, اور حتیٰ کہ انہوں نے آئینہ دکھایا. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی انہوں نے ایک طرح کا آئینہ دکھایا. محمود اچکزئی صاحب نے سخت بات کر دیتے ہیں, لیکن بزرگ سیاستدان ہے, بات ان کی ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہر آدمی اس وقت قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا رہا ہے, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان کا نعرہ لگ رہا ہے. اس وقت جو عوامی حمایت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے یا عمران خان کو حاصل ہے, تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں رہی. اس کے باوجود عمران خان جیل میں, معذرت کے ساتھ اس کی وجہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کی کمی ہے. ہر 100 آدمی کا ایک لیڈر ہے, یعنی ہر 100 بندوں نے اپنا اس نے یہ گروپ بنایا, اس نے وہ گروپ بنایا, اس نے وہ کہتا ہے یہ غدار ہے, وہ کہتا ہے وہ کمپرومائز ہے. اور اس کے اندر نا بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا جنہوں نے خود کوئی قربانی نہیں دی, جنہوں نے خود ایک چپیڑ بھی نہیں کھائی, لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ بتاتے ہیں وہ فلانا بھی ایم این اے جڑا ہے وہ غدار ہے, وہ فلانا ایم پی اے جو وہ بھی غدار ہے, وہ فلانا جو ہے وہ بھی. انہوں نے اتنا سخت کر دیا کرائیٹیریا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ لوگ بےچارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے, وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے, یار ہم کدھر جائیں, ہم کام کرتے ہیں پھر گالیاں پڑتی ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں پھر گالیاں پڑتی ہیں. تو یہ کچھ لوگوں نے بڑا سخت کرائیٹیریا کر دیا, اور زیادہ تر ایسے لوگوں نے جن کا اپنا چہرہ دکھائی بھی نہیں دیتا. دونوں طرف کے لوگ لٹ مار کر رہے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ سیاستدان ہے. اور اسی لٹ مار کے لیے انہوں نے عمران خان کا رجیم چینج آپریشن کیا تھا کہ عمران خان کی حکومت گراؤ, یہ تو دیہڑیاں بند ہو جائیں گی, ہماری دیہڑیاں لگانی ہے. تو دیہڑیاں تبھی لگیں گی سیاستدانوں کی اور جرنیلوں کی جب عمران خان جیسا سیاستدان نہیں ہوگا جو عوامی فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا. اور 3 سال میں آپ نے دیکھ بھی لیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو طرز حکمرانی تھا وہ ان لوگوں سے تو کم سے کم بہت بہتر تھا. اب ملک ان سے سنبھل نہیں رہا, اور دونوں طرفین جو ہیں وہ عمران خان پہ الزامات لگا لگا کے تھک بھی گئے. یعنی پہلے تو بڑا آسان تھا نا کہ عمران خان پہ الزام لگا دو, یہ کہہ دو یہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا, معیشت عمران خان کی وجہ سے تباہ ہوئی. اب جناب 4 سال کے بعد آپ عمران خان پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ 2022 کی 21 کی کہانی آپ 2025-26 میں نہیں سنا سکتے. لہٰذا اب عمران خان پہ الزام لگانے کی بھی وہ کیپیسٹی نہیں رہی, اور دونوں طرف تھک گئے کہ کب تک عمران خان پہ ڈالیں گے. 1 سال ہو گیا, پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا. وہ چھوٹا موٹا جلسہ جلوس تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, اور میرے خیال میں جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں, بڑے بڑے جلسے کیے, ہر شہر کے اندر کیے. پی ٹی آئی کو تو کرنے ہی نہیں دیا گیا. تو 1 سال ہو گیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی احتجاجی سیاست بھی نہیں کی. وہ زیادہ سے زیادہ بیچارے چند بندے اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل کے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں 4 نعرے لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی بڑا سیاسی احتجاج یا کوئی لانگ مارچ یا ایسی کوئی چیز نہیں کی جس کے بعد یہ کہیں کہ جناب وہ عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے حکومت کو, یا وہ کام چلنے نہیں دے رہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کیا نہیں, لیکن اس کے باوجود اس پورے سال کے اندر ہر شعبے میں تنزلی ہو رہی ہے,
اور حالات اتنے پتلے ہیں پاکستان کے کہ کوئی چیز بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. اب الزامات ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ جو ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے بیچ میں پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے مستقل چھٹکارا چاہتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ جب تک انہیں یا ان کی فیملی کو عمران خان صاحب سے مستقل چھٹکارا نہیں مل جاتا تب تک ان کی سیاست اسی گڑھے میں پڑی رہے گی. اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کوئی مستقل چھٹکارا مل گیا شریف اور زرداری اور مولانا کو یا ان کے خاندانوں کو تو انہیں کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمران خان سے ہی تو ڈرتے ہیں، اور اگر عمران خان کا ڈر نکل گیا بیچ میں سے تو پھر اس کے بعد یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور یہ اپنی منمانی شروع کر دیں گے. تو اب یہاں پہ آ کے معاملہ مجھے لگتا ہے پھنسا ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی پھنسا ہوا ہے، لیکن نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور سودا عاصم منیر اور نواز شریف کے بیچ میں ہی طے ہوگا، کیونکہ یہ نیچرل الائنس ہے. دونوں عمران خان سے ڈرتے ہیں اور ڈر کی آپ دیکھ لینا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ڈر، تا حیات استثنا کے اندر بھی آپ کو ڈر نظر آ رہا ہے، نواز شریف کی باتوں میں بھی آپ کو ڈر نظر آتا ہے، نواز شریف نے جس قسم کا بوٹ پالش کیا اس کے اندر بھی آپ کو ڈر نظر آتا ہے. تو ڈر تو ہے اور ڈر پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اب اگر منگل سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اب دیکھتے ہیں، ایک ٹائم اور دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس دوران میں کیا ہوتا ہے. ناظرین، نوٹیفیکیشن تو ابھی تک نہیں آیا. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو آرمی چیف کو نیا نوٹیفیکیشن ملنا تھا کہ 5 سال تک وہ کنٹینیو کریں گے، وہ ابھی تک نہیں آیا. آئے گا، کب آئے گا، نہیں آئے گا، یہ بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف اور عاصم منیر صاحب کو آپس میں ہی سودا کرنا پڑے گا، کیونکہ میری دانست میں عاصم منیر جیسا جرنیل نواز شریف صاحب کو ملے گا نہیں جو اس لیول تک معاملات کو لے جائے جہاں تک آج تک پاکستان کا کوئی جرنیل نہیں لے جا سکا. پاکستان میں ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں، پاکستان کے اندر بڑی تباہی پھیری رہی ہے، جمہوریت کو بہت مرتبہ انڈرمائن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کوئی ایسا ملٹری جرنل آیا جس کے دور میں خواتین تک کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، بہوؤں، بیٹیوں اور بہنوں تک پہ ہاتھ ڈالا گیا. اس لیول تک آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی جرنیل نہیں آیا تھا. چادر اور چار دیواری پھر بھی محفوظ رہی تھی، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہو، چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو. ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح مادر ملت کے اوپر اٹیک کیا گیا، ان کے اوپر گھٹیا چیزیں کی گئیں، لیکن جو خواتین تھی، نارملی جو عوام تھی، وہاں پہ خواتین محفوظ رہی. لیکن اس مرتبہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. تو نواز شریف کو اس لیول تک جانے والا دوسرا کوئی اور جرنیل مجھے نہیں لگتا کہ میسر ہوگا جس حد تک عاصم منیر صاحب گئے ہیں. تو سودا عاصم منیر اور میاں نواز شریف صاحب کے بیچ میں ہی ہوگا، جو مرضی کر لیں. جملہ سمپل یہ تھا کہ جناب آپ 2 خاندانوں کے غلام ہیں یا آپ 2 لوگوں کے غلام ہیں. تو ابصار عالم صاحب کو لگتا ہے کہ وہ 2 لوگ زرداری اور شریف ہیں اور ان کے غلام ہیں. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا. تو عمران خان صاحب کی پارٹی تو غلامی کرتی نہیں، سادی سی بات ہے. میں نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی عمران خان پہ تنقید کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جب عمران خان صاحب کوئی غلط چیز کر لیتے ہیں، پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز نے اپنی لیڈرشپ کے فیصلوں کو اس طرح کریٹیکلی نہیں دیکھا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دیکھا، چاہے وہ عثمان مزدار کا فیصلہ ہو، چاہے وہ دیگر فیصلے ہوں. تو عمران خان صاحب کے صحیح فیصلوں کو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا کارکن، اسی طرح جب انہیں لگتا ہے کوئی فیصلہ غلط ہے تو وہ اس کے سامنے بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر عمران خان کو، نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بے یار و مددگار ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ڈراوا دے کے تو سارے سیاستدانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. یعنی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے عمران خان صاحب کا ڈراوا دے کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، مولانا فضل الرحمان کا خاندان ہے. یہ سارے جو کنٹرول ہوئے یہ عمران خان کے خوف سے ہوئے ہیں. اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ان کی مقبولیت بنتی جا رہی ہے. وہ مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے لوگ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اور فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑے آرام سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے کہ پھر عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر آپ جانے اور عمران خان جانے. سیاستدان بھی فوج کو ڈراتے رہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا.
اب یہ استثنا جو ہے یہ اسی خوف کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کوئی بندہ لے کے استثنا پھرنا شروع ہو جائے اور اپنی بےزتی بھی کروا لے. ایک غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا آرمی چیف کو، لیکن یہ خوف اتنا بڑا ہے جو انہیں ڈرا دیا گیا کہ اب انہیں وہ غیر آئینی کام کرنا پڑا نا، غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، مولوی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، تو وہ کام انہیں کرنا پڑا اس لیے کہ عمران خان صاحب کا خوف ہے. اور یہ خوف کس نے پھیلایا؟ سیاستدانوں نے ان کے دل میں ڈالا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں، لہذا اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا خوف باقی نہیں رہے گا، کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار باقی نہیں رہے گا جس سے ان سیاستدانوں کو ڈرایا جا سکے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو استعمال کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا بند کر دے تو عمران خان صاحب ایک ہفتے میں باہر آ جائیں گے. جیسے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے ان سب کا بٹا بیٹھ جائے گا، یہ سارے جانتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلیں گے. جب 26 تاریخ کو انہیں دھوپ لگوائی گئی میاں صاحب کو، بڑے زومانی انداز میں انہوں نے بات کی تھی کہ جناب عمران خان نہیں، عمران خان کو لانے والوں کو بھی سب کو جو ہے سزا دینی پڑے گی. اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں نشان عبرت بنانا. کون لوگ ہیں یعنی یہ الزام کس پہ لگاتے رہے؟ ماضی میں یہ الزام جنرل فیض پہ اور جنرل باجوہ پہ لگتا رہا ہے.